अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझसे टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन और सब स्टडीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम राह हिदायत दीनी मजहबी शरई फ़िक़ही सवालात और जवाबात का अपनी प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर दिखाए जा रहे हैं उस पर आप हमसे रब्ता करें और जिस वक्त आप हमसे सवाल करें, गुफ्तगू करें, उस वक्त पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये बताएं और फिर अपना सवाल पेश करें। सवाल को पहले से तैयार रखें और सवाल मुख्तसर और जामे रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन के सवाल को हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, बगैर किसी ताख़ीर के उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अपना नाम बताएं, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं निजामाबाद से जी मोहम्मद हाजी बात कर रहा हूँ, नावीना पर्सन। जी 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 मोहम्मद हाजी साहब, वैसे मैं एग्जैक्टली आपका रेगुलर लिसनर हूँ, बट कुछ दिन से क्या लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है। जी 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 तो जी फिर से एक बार आपसे तो पहले आपसे और मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि दुआओं में दरख्वास्त। जरूर जरूर इंशाअल्लाह। और मेरा सवाल ये है कि जी हाजी साहब, जब बच्चा हो या बच्ची हो, उनकी जो यानी कि कुरान कंप्लीट होती है ना, जी जी जी, तो यानी कि उनका हदिया करना जरूरी होता है क्या? ठीक है जरूर। और कोई सवाल? और एक सवाल जी, कि जो हम जब खाना खाते टाइम पे जो दस्तरखान पर जो हाथ धोते हैं ना, जी, वो कितनी फीसदी सही है? जी ये सही भी है या नहीं, मतलब इसके बारे में हमको तबसरा चाहिए। एक और मतलब दूसरा सवाल अपना दोहरा दें कि क्या? नहीं, जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं ना दस्तरखान के ऊपर, जी, जब खाना खाने होने के बाद जब हम हाथ धोते हैं ना प्लेट में, जी, ऐसा करना सही है या नहीं है हदीस के हिसाब से? जी ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोग्राम में शामिल होकर कॉल करने का। सबसे पहले तो हम एक मरतबा फिर मुफ्ती साहब का प्रोग्राम में राह हिदायत में खैर मकदम करते हैं कि आज फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं आप नाज़रीन के सवाल के जवाब देने के लिए। निजामाबाद से मोहम्मद हाजी साहब जो नाबीना हैं और प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह वो बड़ी पाबंदी से देखते हैं। प्रोग्राम में आज पहले सबसे कॉलर रहे। उनका सवाल ये है कि आमतौर पर जब बच्चे या बच्चियों कुरान मजीद का तकमील होती है उस वक्त हदिया कराया जाता है, एक तकरीब मुनक़िद की जाती है, कहाँ तक ये सही है? कुरान करीम का मुकम्मल होना, कुरान करीम नाजरा हो या हिफ्ज़ का पढ़ लेना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। और ऐसे मौके पर जब कुरान करीम मुकम्मल हो या हिफ्ज़ मुकम्मल हो या नाजरा मुकम्मल हो, अगर छोटी मोटी तकरीब कर ली जाए, दावत कर ली जाए तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए किसी रस्म रिवाज की पाबंदी करना या अपनी हैसियत से ज़्यादा दावत करना या दावत के लिए सूदी कर्ज लेना या और इस तरीके से गैर ज़रूरी तौर से रस्म रिवाज करना, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। फी नफ्सी ही दावत व तकरीब की अपनी हैसियत के लिहाज से गुंजाइश है, की जा सकती है। कॉलर शख्स लाइन पर हमारे साथ ही पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं असलम बोल रहा हूँ आगरा से। जी फरमाइए, क्या सवाल है? मेरे दो सवाल हैं। जी, पहला सवाल तो ये है कि जब आदमी अगर जैसे शराब पी ले तो कितनी देर बाद नमाज को पढ़ सकता है, और शराब पीने के बाद तो वो नापाक हो जाता है? जी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि मैं क्या नाम है कॉल सेंटर का काम करता हूँ। जी जी, जैसा कि मुफ्ती साहब ने पहले बताया था कि नमस्कार नहीं करना चाहिए मुसलमान को, लेकिन वहाँ पर कॉल डिटेल के मुताबिक हमें नमस्कार पहले करना पड़ता है। इसके लिए बताइए क्या गुंजाइश है? ठीक है, जरूर जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अनवर इकबाल पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी अनवर इकबाल साहब, प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं आपका। एक शिकायत है कि आप टाइम जो मेंशन करते हैं, काफी इंतजार के बाद अभी आपसे बात हो रही है। 9:30 या 10:05 से आपसे बात हो रही है। जी जी जी। नंबर 2 सवाल जो मेन ये है कि सूरह तौबा जो है वो बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ा जाए। जी, तो रोजाना यौमिया कभी 8 या 10 या 1 रुकू, लेकिन वो लंबी सूरह है
تو اگر ایک بار بغیر بسم اللہ کے شروع کر کے نصف پڑھا، دوسرے دن اگر غلطی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بقیہ سورے کو پڑھا، اس میں کیا کوئی اس طرح کی یہ ہے یا اس کا ازالے کی کیا صورت ہوگی؟ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اگر امام رکوع اور قاعدے میں لمبی رکوع اور قاعدے میں تسبیحات کی تعداد متعین ہم جیسے 7 پڑھا، امام سجدے سے سر نہیں اٹھا تو اس کے زائد بھی ہم پڑھ سکتے، اس کی بھی کوئی حد ہے؟ ٹھیک ہے 2 سوال۔ اور نمبر 2 مفتی صاحب کو ٹی وی کے بعد بھی مبارکباد دے دیجیے گا، ان کا ایمبیشن کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کا جواب بہتر طریقے سے وہ دیتے ہیں۔ جی جزاک کچھ اللہ۔ پروگرام جو ہے محرم کی پر آپ کے ٹی وی پر جو آیا تھا کسی حد تک میرے نظر میں واللہ عالم غیر موجود تھا، لیکن خیر وہ تو آپ کو ٹی وی چلانے کے لیے تو دینا پڑے گا، وہ آپ کی مجبوری ہوگی۔ جی خیر چیزوں کا تفصیلی جواب چاہیے۔ جی بہت شکریہ انور اقبال صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ہمارے ناظرین کو بتا دیں جیسا کہ انور اقبال صاحب نے کہا کہ آج 9:30 بجے سے وہ پروگرام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اتوار کے دن ہمارا پروگرام 10 بجے سے شروع ہوتا ہے، شاید 1-2 منٹ آگے تاخیر ہو، لیکن ہفتے کے دن ہمارا پروگرام 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک نشر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، لیکن اتوار کے دن ہمارا پروگرام 10 بجے سے 11 بجے تک رہے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پٹنہ سے نہیں بول رہے؟ نعیم صاحب خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا پروگرام میں، فرمائیے نعیم صاحب کیا سوال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ چلیے، اچھا ایسا ہے کہ 2 ہی سوال کر کے 3 لوگ کرتے بھی نہیں ہیں۔ جی ایسا ہے کہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں پولیس میں وہ ابھی حوالدار ہے، ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ جی وہ ہندو سے شادی کیے ہوئے ہیں۔ جی تو ان کی جو ہے پتنی جو ہے اہلیہ کہیے جو کہیے وہ الگ اپنے گھر میں چلتی ہے، پوجا کرتی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے پولیس ہیڈ کوارٹر سے دم سٹے ہوا، ان کا بھی پٹنہ پولیس ہے، جی لا اینڈ آرڈر میں رہتے ہیں۔ جی تو ان کو تو خیر ہم سلام کرتے بھی نہیں ہیں، تو وہ کئی بار ہم کو نکلتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، تو ہم جواب ان کو دے دیتے ہیں، تو کیا جواب ان کو دینا صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا چیز ہے کیا وہ منافق میں آئیں گے یا کافر میں آئیں گے، اس کے بارے میں جانکاری لینی تھی۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک اور فائنانس وبھاگ میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے محمد حفیظ، وہ 2 شادی ایک ہی سگی بہن سے وہ کیے ہوئے ہیں، تو کیا وہ کیسے وہ مولانا تھے جو ان کو نکاح کرا دیے؟ ایک بڑی بہن سے ایک چھوٹی بہن سے، بڑی بہن جو ہے ان کے ایک ساتھ دونوں نکاح میں ہیں یا بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تھا؟ نہیں انتقال نہیں ہوا ہے، وہ بڑی بہن سے پہلے کر چکے تھی اور چھوٹی بہن وہاں سے گھر سے بھاگ کے لوگ جو ہے دوسرے جگہ جو نکاح ہوا، لیکن وہ ساتھ میں رہتی ہے دونوں، جیسی ہم کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ۔ 2 اہم معاملات کی طرف آپ نے سوالات جو اٹھائے، بڑے اہم سوالات ہیں، ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ محمد حاجی صاحب نے جو سب سے پہلے سوال کیا تھا، ایک سوال کا جواب آپ نے دیا تھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا دستر پر بیٹھتے وقت ہاتھ دھونے کے متعلق۔ عام طور پر جب ہم کھانا شروع کریں تو اس سے پہلے ہاتھ دھونے اور پھر بعد میں ہاتھ دھونے کے آداب کیا ہیں، اگر آپ ناظرین کو بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مشروع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھولا جائے، کھانے کے بعد ہاتھ دھولا جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ برتن میں دھونا بعض جگہ پہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے برتن میں ہاتھ دھونا فی نفسی جائز ہے، ہاتھ دھویا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ کے اپنا عرف ہے، ہر جگہ کی اپنی تہذیب اور معاشرہ اور سماج ہوتا ہے۔ کسی تہذیب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، کسی تہذیب میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو برتن میں کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، ہاتھ دھویا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو ناپسند ہو تو وہ نہ دھو لے، کسی کو پسند ہو اگر وہ دھونا چاہتا ہے تو دھو سکتا ہے۔ یعنی دھونے اور نہ دھونے میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ انسان اپنی سہولت کے لحاظ سے چاہے تو دھوئے چاہے تو نہ دھوئے۔
आगरा से हमारे एक कॉलर ने सवाल किया मुझे सब कि शराब, बहरहाल शराब तो जिसे उम्मुल खबाइस भी करार दिया गया, बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसलमान इस लत में पड़ा हुआ है, अगर वो शराब पीता है, दोबारा उसे पाक होने के लिए कितना वक्त लगेगा, नमाज पढ़ने के लिए, या फिर समझिए कि दीगर चीज़ों से उसको जायज़ कब करार दी जाएंगी और वो कब इससे पाक होगा? शराब ये नापाक और नजिस चीज़ है। शराब पीने के बाद आदमी पर गुस्ल वाजिब नहीं होता है, अलबत्ता कुल्ली कर लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। जहाँ तक मसला नमाज पढ़ने का है, तो जब नशा उतर जाए, नशे की हालत में नमाज तो पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस्सलाह वअंतुम सुकारा, कि तुम नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि तुम नशे में रहो। इसीलिए कि आदमी जब नशे में रहेगा तो क्या पढ़ेगा उसको खुद नहीं मालूम होगा। तो जब नशा उतर जाए और होश व हवास में हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए वजू करके नमाज पढ़ना जायज़ होगा और उसके लिए गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गुस्ल कर ले रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक और अहम सवाल क्या है कि वो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और जाहिर है कि जब वहाँ पर किसी को वेलकम करना होता है कॉल पर, फ़ोन पर, तो नमस्कार के ज़रिए करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, अगर मजबूरी है, आदाब या गुड मॉर्निंग से काम न चल सकता हो, तो ऐसी सूरत में हत्तल इम्कान बदरजे मजबूरी उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनवर इकबाल साहब ने पटना से सवाल किए हैं कि उनका पहला सवाल ये है कि सूरह तौबा जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है, अगर इसे किसी मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ दिया जाए तो क्या होगा? असल में सूरह तौबा के सिलसिले में पता न आवाम में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है, और बाज़ कुरान लिखने वालों ने भी कुरान के यानी सूरह तौबा की इब्तिदा में लिख दिया है कि इसको ये पढ़ा जाए वो पढ़ा जाए। ऐसी कोई बात नहीं है शरीयत की तरफ से। देखिए, कुरान करीम की जब तरतीब दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार ये होता था कि जब कोई सूरा नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यानी सूरा को शुरू करते थे बिस्मिल्लाह से। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखाया। जब कुरान की तरतीब हो रही थी और सूरों को रखा जा रहा था, तो चूंकि सूरह तौबा के मज़ामीन उसके माक़बल की सूरतों के मज़ामीन से मिलते जुलते हैं, इसीलिए सूरह तौबा को उसके बाद रखा गया। और चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखाया था, इसलिए बिस्मिल्लाह को नहीं लिखा गया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सूरह तौबा के नुज़ूल के वक्त अल्लाह ताला सख्त जलाल में था, गुस्से में था, सख्त नाराज था। उस तरह तो देखा जाए तो तब्बत यह था कि नज़ूल पर अल्लाह ताला सख्त नाराज था और बाज़ाब्ता अबू लहब की हलाकत की अल्लाह ताला ने इत्तला दी, और बहुत सारी सूरतें आपको मिल जाएंगी जिसमें अल्लाह ताला का जलाल और अल्लाह ताला का गज़ब का इजहार होगा। तो ऐसा नहीं है कि सूरह तौबा के वक्त अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जलाल में था, गुस्से में था, इसीलिए उसके पहले बिस्मिल्लाह अगर पढ़ा जाए तो ये गलत हो जाएगा, ये नाजायज होगा या हराम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप कुरान को मसलसल पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसके दरमियान सूरह तौबा आ जाए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वो सूरह को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने कुरान करीम का आगाज ही किया है सूरह तौबा से, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ेंगे, और इसी तरह सूरह तौबा के दरमियान में से कहीं से भी आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ही शुरू करेंगे। यानी जिस तरह कुरान करीम की तिलावत की जाती है। मजीद अगर आपको तफसीलात इस सिलसिले में जानना है तो मारिफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब की है, उसमें आप वो सूरह तौबा की जो तफसीर है वो लटकर आप देख लीजिए, पूरी तफसीलात मौजूद है जिन्होंने उसमें लिखा है कि सूरह बरात के यानी सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए या न पढ़ा जाए। एक और सवाल का ये है कि इमाम जब रुकू और कायदे में होते हैं तो वो मेरा ख्याल वो इमाम कितनी बार तस्बीहात पढ़ते हैं इसका अंदाजा नहीं होता, इसमें मुख्तदी के लिए क्या कुछ लिमिट रखी गई है कि इतनी मरतबा वो पढ़े, क्या वो इमाम से ज्यादा भी पढ़ सकता है? देखिए, इस सिलसिले में हम और आप बहुत सारे मुसलमान गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि रुकू और सजदे की तस्बीह 3 ही मरतबा पढ़ेंगे।
حالانکہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھو. یہ 3 کی جو تعداد ہے یہ کم سے کم ہے، یعنی اس سے کم نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. ہم زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ 3 سے زیادہ پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، 11 پڑھے، 13 پڑھے، 15 پڑھے، جو آپ کی گنجائش اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق عدد کی رعایت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. فرض کیجئے امام صاحب رکوع میں ہے اور آپ نے 3 مرتبہ تسبیح کو پڑھ لیا اور ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تو آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی اور خاص طور سے نوافل میں 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کبھی 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس حدیث پر مکمل عمل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ کہ 3 مرتبہ پڑھنا یہ تو سب سے کمتر عدد ہے. لہذا کمتر عدد پہ ہم ہمیشہ اکتفا نہ کرے، زیادہ پڑھنے کی بھی کوشش کرے. آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اڑیسہ سے عظمت بول رہا تھا. جی عظمت صاحب، پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کمپنی میں کسی مشین ہم لوگ کرائے میں دیتے ہیں جی. تو وہاں جیسے مہینہ میں 20 دن حاضری ہوا تو وہاں کا جو سپروائزر ہے اس نے بولا کہ 2 ڈیوٹی ایکسٹرا کر دینے کا ہے اور وہ پیسہ ہم کو دینا ہے. تو جب منع میں نے کیا پھر بھی منع کرنے کے باوجود اس نے 2 ڈیوٹی ایکسٹرا ایڈ کر کے اس کا 2000 روپیہ بنتا ہے. تو اس نے 1000 روپیہ ہم کو دے دیا زبردستی اور 1000 اپنے رکھ لیا. تو اس پیسے کو میں کیا کروں؟ کہاں وہ پیسہ مطلب دیا جا سکتا ہے یا ایک اور مرتبہ اپنے ذرا سوال کو دوہرا دیں عظمت صاحب. کسی کمپنی میں کوئی مشین ہم لوگ کا چلتا ہے تو وہاں جیسے 20,000 روپیہ بنتا ہے تو 2 ڈیوٹی ایکسٹرا اگر ایڈ کر دیا جائے تو 2000 روپیہ ایکسٹرا ہو جائے گا. تو سپروائزر کا یہ کہنا تھا کہ 2000 روپیہ ہم کو دے دیا جائے. تو جب پیسہ ملا تو 1000 روپیہ اس نے ہم کو زبردستی دے دیا، 1000 روپیہ خود نے رکھ لیا. جی اس ناجائز پیسہ میں سے. یعنی 2000 روپے اس نے زائد لیے. جی زیادہ جو غلط تھا، جو مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے جی 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 کہ بیوی سے ملنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا کیا کوئی ایسا کتاب موجود ہے مطلب جس کو پڑھ کے بہتر طریقے سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب نے ابھی سوال کا جواب دیا کہ مجبوری میں نمسکار کرنا جائز ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہیں شرک تو نہیں ہے؟ شرک تو مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے. جی بالکل. آپ محترم اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی جی بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں آگرہ سے وہاب الدین بول رہا ہوں. جی فرمائیے محترم کیا سوال ہے؟ جی کوئی بھی شخص اگر جو ہے 4 فرض یا 2 فرض پڑھ رہا ہے جی تو یا سنت وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر مطلب جو ہے بسم اللہ شروع سے آخر تک نماز کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب جیسے الحمد شریف میں یا دوسری جو ہے مطلب اور جو دیگر صورتوں میں ہر بار بسم اللہ پڑھی جائے گی یا شروع میں ہی پڑھی جائے گی؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. دوسرا سوال اور ہے. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی شخص بھول سے موبائل جیب میں رکھ کے لے گیا جی اور وہ اچانک گھنٹی بج جائے اس کی اور اس نے سوئچ آف نہیں کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ضرور انشاءاللہ آپ دونوں سوالات کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری یہ سوال ہے کہ داڑھی 1 انچ سے کم رکھ سکتے ہیں؟ اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں شاہکار بول رہا ہوں کولکاتہ سے. جی داڑھی کیا 1 مشت سے کم رکھ سکتے ہیں؟ جی یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کا، کال کرنے کا. نعیم صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا ہے. 2 سوالات ان کے ہیں اور اہم سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب ہیں، مسلمان ہیں، احمد مصطفیٰ ان کا نام انہوں نے بتایا ہے، لیکن وہ انہوں نے کسی غیر مسلم سے خاتون سے شادی کی ہے اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ رہتی ہیں
اور وہ بہرحال اپنے پوجا پاٹ وغیرہ طریقے پر کاربن ہیں. کیا ایسے میں کسی ایسے شخص سے ملنا، اسے سلام کرنا، جیسا کہ نعیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ سلام نہیں کرتے، لیکن کیا اگر ایسا شخص سلام کرے تو اسے جواب دینا، یعنی کہ کیا ایسے شخص سے روابط رکھے جا سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم خاتون سے غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح کرے، اور اسی طرح کسی غیر مسلم خاتون کے لیے بھی یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ کسی مسلمان سے وہ شادی کرے. اسی لیے غیر مسلم سے شادی کرے، مسلمان سے شادی کرے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے. لیکن اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لیا اور وہ غیر مسلم خاتون اپنے مذہب اور مسلک پہ ہی قائم ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اس کا گناہ کا عمل ہے، ایک فاسق و فاجر کا فسق فجور کا عمل ہے. اس سے ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ کو ختم کر دیا جائے، اس سے بات چیت کو ختم کر دیا جائے، اس سے سلام و کلام کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ ایسے لوگوں سے اگر ملنا جلنا آپ چھوڑ دیں گے، سلام و کلام چھوڑ دیں گے، تو پھر ان کو اصلاح کون کرے گا اور پھر ان کو سیدھا راستہ کون بتائے گا. اسی لیے کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کی بنیاد پر کوئی مسلمان غیر مسلم نہیں ہوتا ہے اور وہ کافر نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان، اس کا اسلام باقی رہتا ہے، اس سے میل جول سلام و کلام کرنا درست ہے. عام طور پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں، تو اہل کتاب میں کیا غیر مسلم ہندو لوگ نہیں آتے؟ اہل کتاب نے بیان کیا ہے اور خود قرآن کریم نے متعین کر دیا ہے کہ اہل کتاب سے کیا مراد ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور مانتے ہیں باضابطہ طور سے، اور بائبل کو اپنی دھارمک کتاب، آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور تورات کو باضابطہ و آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے قائل ہیں وہ لوگ. تو اسی صورت میں وہ اہل کتاب ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز لیکن موجودہ دور میں بہتر نہیں ہے. صاحب اس سے قبل تسبیحات کے سلسلے میں آپ نے بات کہی تھی کہ نفل میں تسبیحات 5 پڑھیں، 5 سے زائد پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ سے زائد پڑھیں، لیکن کیا اگر ہم 5 پڑھتے ہیں تو پوری نماز میں ہم 5 کے حساب سے پڑھیں گے، یا کوئی رکعت میں 5، کوئی رکعت میں 9، کوئی رکعت میں 13، کسی میں 11، کیا کمی زیادتی ہو سکتی ہے ایک ہی نماز میں؟ بہتر یہ ہے کہ ایک مقدار کو متعین کر کے لے کر چلے، لیکن اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی، کسی میں 3 مرتبہ، کسی رکعت میں 5 مرتبہ اور کسی میں 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کی وجہ سے نماز کے اوپر کوئی اثر انشاءاللہ تعالی نہیں پڑے گا. نعیم صاحب پٹنہ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ ان کے جاننے والوں میں سے کسی صاحب نے 2 سکی بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھا ہے، کیا ایسا عمل درست ہے؟ اور پھر جو یہ دوسرا نکاح ان کا پڑھایا گیا ہے، خواہ وہ کسی نے بھی پڑھایا ہو، کیا یہ نکاح درست ہوگا؟ قرآن کریم نے صاف طور سے کہا ان تجمعوا بین الاختین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ حرام قرار دیا کہ 2 بہنوں کو تم نکاح میں ایک ساتھ رکھو. اس لیے 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا یا یکے بعد دیگرے 2 بہنوں سے نکاح کرنا یہ بالکل حرام ہے، اور دوسری بہن سے نکاح ہوا ہی نہیں، چاہے پوری دنیا کے مولوی مل کر بھی نکاح پڑھا دے یا پوری دنیا کی عدالت مل کر اس کا نکاح پڑھا دے، تو بھی وہ دوسرا نکاح درستی ہی نہیں ہوگا، اور صرف کسی مولوی کے خطبہ پڑھ دینے کی وجہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے، یا کسی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے. تو اس شخص نے اپنی سالی سے، چھوٹی سالی سے جو نکاح کیا، چاہے وہ دنیا کی کسی جگہ پہ جا کر وہ نکاح کیا ہو، اس کا نکاح پڑھانے والا چاہے کوئی ہو، بہر صورت اس کا وہ نکاح درست ہی نہیں ہوا، چونکہ قرآن نے صاف طور سے اعلان کیا ہے کہ نکاح حرام ہے، لہذا پہلی بیوی اس کی بیوی رہے گی اور وہی اس کے لیے حلال ہے، دوسری اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب جو بھی اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ سب کے سب حرام اور بدکاری اور زناکاری کے زمرے میں ہوں گے، اور وہ زناکار اور بدکاری کا اس کو گناہ ملے گا. اسی لیے ایسے لوگوں کو
پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرے نکاح کو ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اڑیسہ سے عظمت صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب کہ وہ کسی جگہ کسی کمپنی میں مشین کرائے پر دیتے ہیں اور بہرحال وہاں کا جو سپروائزر ہے اس پر 2000 روپے کی آمدنی جو کہ جائز نہیں ہے، اسے ایکسٹرا ٹائم کو شاید وہ لکھ کر حاصل کر لیتا ہو اور پھر اس میں سے 1000 وہ اپنے پاس رکھتا ہو، 1000 انہیں دیتا ہو۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ ایسے بہت سارے معاملات میں ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ اضافہ اگر کہیں پر فائدہ ہوتا ہو تو وہاں دھوکے کے ذریعے کچھ پیسے زیادہ کما لیتے ہیں، خود بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر سامنے والے کو بھی اس میں سے شیئر اس کا ادا کرتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے کی ناجائز آمدنی حلال ہوگی یا پھر اگر وہ پیسے آ جائیں تو اس کا پھر کیا استعمال کریں؟ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو معاہدہ کرے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے یا کسی کے ساتھ غداری کا معاملہ یا دھوکہ دہی کا معاملہ کرے یا اس طریقے سے کسی کے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کا کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا ان کے علم میں لائے بغیر آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ آپ نے جو کمپنی سے معاہدہ کیا ہے، منتھلی جو پیسے آپ کو آتے ہیں وہی آپ کے لیے لینا جائز ہوگا، اور جو آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہے ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ مثلا مشین کا استعمال 10 گھنٹے ہوگا اور وہ 10 گھنٹے کے بجائے 15 گھنٹے استعمال کر کے 10 گھنٹے کے پیسے آپ کو دیتے ہوں تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ بیچ میں درمیانی کوئی شخص مل کر یعنی کسی طریقے سے کوئی غلط طریقے سے پیسہ حاصل کر کے اس میں آپ کو شیئر کرے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وہ پیسے کو حاصل کرنا، یہ پیسہ جس نے آپ کو دیا ہے اس کو واپس کر دیجئے، اگر وہ نہیں لے رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ بلا نیت ثواب کسی غریب کو صدقہ کر دیجئے، اور کمپنی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر بعد اور انشاءاللہ جاری رہے گا پروگرام راہ ہدایت۔ اقلیتی امور کا جس وزیر بنائے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت ہے، تو پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ ہے۔ آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ پروپیگنڈا مشنری تھا وہ بڑا اسٹرانگ اور اس نے دل کو تاڑ بنایا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کا لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں۔ کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں؟ جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے۔ سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ خاص ملاقات میں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام اور اسٹیج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ وقفے میں جانے سے قبل اڑیسہ سے عظمت صاحب نے 2 سوالات کیے تھے، ایک سوال کا بھی آپ نے تفصیلی جواب سنا مفتی صاحب سے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں، آپ ازواجی تعلقات، اور اس کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کیا اس تعلق سے کوئی کتابیں ہیں ایسی جو جن کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے اڑیسہ سے عظمت صاحب کا۔ دیکھیے، اردو میں کتاب ہے ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول۔ یہ کتاب ہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی، جو پاکستان کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شادی شدہ جوڑے کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے اور مرد حضرات کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب اگر انسان پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو زندگی میں کبھی اس کے شوہر اور بیوی کے درمیان مشکلات اور مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ کشمیر سے ہمارے کالر نے یہ سوال کیا، سب کے ایک سوال کے جواب میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں، ملازمت کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر جیسا کہ کال سینٹر کی بات آئی تھی کہ نمسکار کہنا درست، اگر مجبوری میں درست ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کشمیر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ شرک میں داخل نہیں ہے، اور شرک تو بہرحال مجبوری میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیے، پورا انڈیا کشمیر نہیں ہے، کشمیر آپ کے حالات الگ ہیں، انڈیا کے حالات الگ ہیں، اور نمستے یا نمسکار یہ کوئی شرکیہ، ایسا شرکیہ جملہ نہیں ہے جس کے بنیاد پر ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ ایک تعظیمی الفاظ ہیں، جیسے کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، اس طرح کے وہ ایک القاب اور آداب ہیں، کہنے والا نہ اس سے شرک کا ارادہ کرتا ہے، نہ اس کا شرک کا مقصد ہوتا ہے، نہ سامنے والوں کی ایسی تعظیم ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم مقصود ہے، ایسی کوئی تعظیم اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک سلام اور آداب کے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ چیز ایسی ہے جو جس میں شبہ ہے ایک طرح کا، اسی لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ عام حالات میں اس کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جہاں اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ استعمال کیا ہی نہ جا سکتا ہو، تو بدرجہ مجبوری اس جملے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی کافر و مشرک نہیں ہوگا۔ آگرہ سے وحید الدین صاحب نے سوال کیا ہم سب کی جو نماز ہم پڑھ رہے ہوں، فرض ہو یا پھر سنت ہو، اس میں کیا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے ضمیر سورہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کیا آغاز میں بسم اللہ پورے رکعتوں میں پڑھنا، کیا یہ ضروری ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے پڑوسی میں دونوں بہنیں ہیں، بولتے دونوں بہنوں کو شادی کرے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ شادی ان کی خاص بہنیں ہیں دونوں؟ جی، دو خاص بہنیں یعنی سگی بہنیں ہیں اور ایک ہی شخص کے نکاح میں ہیں، تو کیا یہ نکاح درست ہے؟ ابھی تفصیلی جواب اس پر دیا ہے مفتی صاحب نے، ایک مرتبہ آپ کی گفتگو کرتے ہیں، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں بنگلور سے بول رہا ہوں، سرور ہے۔ جی سرور صاحب، پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال؟ جیسے دو سگی بہن ہیں، جی، ایک کی شادی ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جی، تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، انشاءاللہ اس تعلق سے بھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے۔ کوئی اور سوال آپ کے یہاں؟ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اپنا نام بتائیں، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں محمد ایوب بول رہا ہوں، جودھ پور راجستھان سے۔ جی، راجستھان سے، فرمائیے محترم کیا سوال ہے؟ جی جی، ایک ابھی ہمارے یہاں ایک مزار نکلی ہے، جی، جو لوگ آج اس کے مطلب لوگ دیکھنے گئے، بول رہے ہیں کہ زمین کے اندر سے ایک مزار نکلی ہے۔ جی، یہ بتائیے کہ مزار اصل نکلتی کیسے ہے؟ اب یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں بھی نہیں گیا، لوگ وہاں زیارت کرنے گئے تھے، لوگ تو نکلنے کے بعد گئے ہوں گے، لیکن لوگ کہہ کیا رہے ہیں اور کیا آپ سن رہے ہیں کہ کس طریقے سے نکلی ہے؟ اس آدمی کی 40 ایکڑ کے اندر زمین ہے اور وہ کوئی جات کا ڈھانچی ہے۔ جی، کیا مسلمان؟ اور ایک سوال ہے میرا، جی، اور ایک سوال ہے کہ کسی آدمی نے خواب دیکھا کہ یہاں غوث الاعظم کی مزار بننی چاہیے، جی، تو وہاں غوث الاعظم کی مزار بنائی انہوں نے۔ جی، ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ۔ بہرحال ایک مسئلے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا بھی سوال جواب طلب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ جیسا کہ ابھی نے سوال کیا تھا وحید الدین صاحب کا کہ کیا اگر ہم نماز جب پڑھ رہے ہوں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے یا دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ضروری ہے؟ اور اس میں یہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اعوذ باللہ کا بھی پڑھنا، تعوذ بھی پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، تعوذ اور تسمیہ
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये नमाज के आगाज में ही, यानी जैसे आप नमाज शुरू करते हैं और वो भी आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो या सुन्नत नमाज पढ़ रहे हो, तो सना पढ़ लेने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने से पहले ताऊज़ और तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना मसनून है। बाकी उसके बाद ज़म्मे सूरह में बिस्मिल्लाह का पढ़ना मसनून नहीं। इसी तरह दूसरी रकात में भी जब आप सूरह फातिहा शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना मसनून नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी पढ़ ले रहा है तो बेहतर है, पढ़ सकता है, इसकी गुंजाइश है, अगरचे कि वो सुन्नत नहीं है, उसकी ताकीदी हुक्म नहीं है, लेकिन पढ़ने में कोई हरज भी नहीं है। और इसी तरीके का और सवाल है जो आमतौर पर हमारे अक्सर नाज़रीन करते हैं कि क्या नमाज के दौरान ख्वाह वो हम जमात के साथ पढ़ रहे हों या तन्हा पढ़ रहे हों, मोबाइल जेब में रखा हुआ हो और उसकी घंटी बज जाए तो ऐसे में क्या उसे बंद किया जा सकता है? नमाज में अगर घंटी बजने लगे तो ऐसी सूरत में आप अगर एक हाथ के जरिए से उसको बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपके लिए बंद करना मुमकिन न हो या बाज लोगों को ऐसी सहूलत नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी और दूसरे लोगों की भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। कल कोलकाता से हमारे कॉलर ने सवाल किया है दाढ़ी के मुतालिक कि क्या एक मुझ से कम दाढ़ी भी रखी जा सकती है? फिलवक्त तो आप दाढ़ी तो रखना शुरू कीजिए, अगर नहीं रखते हो तो रखिए। इंशाअल्लाह ताला जब दाढ़ी रखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़कर वो एक मुझ तक पहुंच जाएगी। एक खातून ने सवाल किया है कि उनके यहाँ भी पड़ोस में एक शख्स ने दो बहनों को अपनी एक साथ ज़ौजियत में निकाह में रखा हुआ है, यानी कि दूसरी बहन से भी उसने निकाह करके उसको भी रखा है। बहरहाल आपने इससे पहले तफसीली जवाब दिया और फिर दोबारा इन खातून का भी एक सवाल है और साथ ही साथ एक और सवाल बेंगलुरु से सरवर साहब ने किया, वो ये है कि क्या अगर किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसके बाद उसकी बहन से छोटी हो या उसकी बड़ी बहन हो, क्या उससे अगर शादी का मौका हो तो क्या वो निकाह कर सकता है? दो बहनों से एक साथ बैक वक्त निकाह करना और रखना जायज नहीं है। एक साथ का मतलब यह है कि एक ही मजलिस में दोनों से निकाह हुआ तो दोनों में से किसी से निकाह होगा ही नहीं। और अगर एक बहन से पहले निकाह कर चुका था, दूसरी बहन से बाद में निकाह किया तो पहली बहन का निकाह दुरुस्त होगा और दूसरी बहन का निकाह दुरुस्त ही नहीं होगा। तीसरी शक्ल यह है कि बीवी के मरने के बाद उसकी छोटी या बड़ी बहन से निकाह करना ये बिल्कुल जायज है, कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं। इसलिए कि कुरान ने कहा अंतजमउ बैनल उख्तैन कि दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना, जाहिर सी बात एक बहन मौजूद नहीं है, चाहे उस बहन की मौत हो जाए या उसको कोई आदमी तलाक दे दे या वो खुला ले ले, फिर उसके बाद उसकी छोटी या बड़ी बहन से निकाह किया जाए तो इस निकाह में कोई हरज नहीं है। गालिबन इसकी मिसाल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से आपका एक के बाद दीगर निकाह हुआ था। राजस्थान से यूब साहब ने सवाल किया है, उस साहब की मज़ार वहाँ पर कहीं निकल आई है और बहुत सी मरतबा हम इसी अखबारात में भी खबरें पढ़ते हैं कि फलां मुकाम पर कोई मज़ार निकल आई हो और फिर लोगों ने वहाँ पर लोगों का तांता जमा हो गया और फिर बहरहाल एक सिलसिला चल पड़ता है बहुत सारी खराफातों का। तो क्या ये इस तरीके के अमतर जो न्यूज़ हमें पढ़ने को मिलती हैं कि मज़ारात निकल रही हैं, क्या ये सही और दुरुस्त है? और फिर साथ ही साथ एक और सवाल उन्होंने किया है कि एक साहब को ख्वाब में नजर आया कि यहाँ पर गौसुल आजम का की समझिए कि छिल्ला हो या फिर उनका जो भी निशानी हो वो यहाँ पर बनाई जाए, तो क्या ये तमाम चीजें ख्वाब की ताबीर सही मानी जाएगी? क़यामत को चूँकि आना है और क़यामत करीब हो रही है, जो जो क़यामत करीब होती जा रही है दुनिया के अंदर गुमराही, जहालत, फितना, फसाद, शैतानियत पूरे यानी जोर शोर पे है। पूरी दुनिया के हालात देख लीजिए। जाहिर सी बात है कोई आदमी कोई अल्लाह वाला कहीं पे दफन होता है तो लोगों को मालूम होता है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन खोदे और अचानक कहीं से मजार निकल आई और जमीन के अंदर से मजार निकलती नहीं है, लोग निकाल देते हैं, लोग बना देते हैं। बस औकात ऐसा होता है कि कोई आदमी अपना कोई जमीन पर कब्जा करना चाहता है या किसी गद्दी नशी बनना चाहता है तो रातों रात मजार को निकाल देता है और मशहूर कर देता है कि यहाँ पे मजार निकल आई
اور لوگ بھی جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ واقعی زمین سے مزار نکل آئی، کہ کوئی اللہ والا زمین سے نہیں نکلتا ہے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. لہذا ایسے مزاروں پہ اس طریقے سے عقیدہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے انتہائی نیک متقی پرہیزگار بندے تھے. اس دنیا میں وہ کفر و شرک کو مٹائے اور لوگوں کو انہوں نے توحید کی تعلیم دی، کتاب و سنت کی تعلیم دی، بلکہ پوری زندگی انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم میں، اللہ کی عبادت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اشاعت انہوں نے گزاری، اور شرک اور کفر و رسم و رواج کی بہت سختی کے ساتھ انہوں نے تردید کی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے نام پر شرک و کفر، ان کے نام پہ رسم و رواج کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا. اور سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے یا ہے، بزرگوں کا مزار 50 جگہ یا 10 جگہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اگر بزرگوں کا مزار پوری دنیا میں بنایا جا سکتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پوری دنیا میں بنایا جا سکتا تھا. اس طرح خواب کی بنیاد پر مزار بنانا یا خواب کی بنیاد پر اس طریقے سے چیزیں بنانا جو دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنے، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور عام لوگ کی خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ایک کالر شخص فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ہلو جی، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سر احمد اعجاز راجہ بازار کلکتہ سے بول رہا ہوں میں. جی فرمائیے محترم، کیا سوال ہے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ پاکٹ میں لوگ موبائل رکھتے ہیں اور اس میں پورا قرآن شریف ریکارڈ رہتا ہے. جی. تو وہ بیت الخلا بھی لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ یہ ادھر ادھر رہتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی. اور میری دوسری سوال یہ ہے کہ وہ جو غسل کرتے ہیں آخری ہفتے میں مولانا نے کہا تھا کہ ناک میں تینوں غسل کا جو فریضہ بتائے تھے اس میں وضو ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وضو بنانا پڑے گا وہ غسل کے وقت؟ یہ دو سوال ہمارے. ضرور انشاءاللہ. ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پروگرام میں کولکاتہ سے نصرت بول رہے ہیں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ میری امی جان کا 65 میں ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے پاس 85 گرام سونا تھا. جی. اور 2008 تک ان کے پاس تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا. جی. تو اب ہم لوگ کو سمجھ آیا ہے کہ 85 گرام کا تو زکوٰۃ بنتا ہے، تو اب ہم لوگ نکالنا چاہتے ہیں، تو کس حساب سے نکالیں گے یہ بتا دیجیے. 85 گرام سونا تھا اور اس وقت زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تھی، تو کیا اب اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ یہی سوال ہے. جی ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دلی سے بول رہی ہوں رفت. جی فرمائیے محترمہ، کیا سوال ہے؟ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دین مہر دیتے ہیں اور مطلب دین مہر سے زمین دی ہے اور پھر وہ زمین بچا کے کسی وجہ سے اور پھر وہ پیسہ مطلب پھر واپس شوہر کو ہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ دین مہر معاف ہو گیا. جی 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 یہی پوچھنا تھا. ایک ہی سوال ہے. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. اعجاز صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا مفتی صاحب، کیا موبائل میں جو ٹیکسٹ قرآن ہوتا ہے یا آڈیو کی شکل میں قرآن ہوتا ہے یا ویڈیو کی شکل میں قرآن ہوتا ہے، تو کیا ایسا قرآن ہم اپنے پاکٹ میں اگر رکھتے ہیں بند حالت میں موبائل ہو، تو کیا اسے اگر ہم بیت الخلاء جانا ہو یا پھر کسی اور ایسے مقام پر جانا ہو تو کیا وہاں پر موبائل ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے موبائل کی میموری کارڈ کے اندر یا موبائل کی میموری کے اندر اگر قرآن کریم محفوظ ہو تو اس کو لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ جب غسل ہم کریں تو اس سے پہلے وضو کر لیا کریں، تو اس میں غسل بھی ہو جائے گا. لیکن سوال ایک اور اس میں سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ کیا اب اس غسل سے وضو بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے، یا اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے غسل میں کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے اور پورے جسم پر پانی بہائیں گے، تو اس میں غسل کی بھی وضو کی بھی تمام چیزیں آ گئی، تو کیا اب یہ وضو ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم بعد میں اگر ہمیں نماز پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں یا پھر علیحدہ سے وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے آپ نے اگر وضو کیا اور اس کے بعد غسل کیا
تو اب دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوبارہ وضو کرنا بہتر بھی نہیں ہے۔ ایک اور سوال نصرت صاحبہ نے کولکتہ سے کیا ہے کہ ان کی والدہ کے پاس شادی کے بعد سے ان کے 85 گرام کی مقدار میں سونا رہا، اور 1965 کی بات ہے، وہاں سے 2008 تک، تو اتنے عرصے تک انہوں نے سمجھے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں نکالی، معلومات شاید نہیں تھیں، لیکن اب انہیں معلوم ہوا ہے، تو کیا اس پورے پیریڈ کی اس حساب سے مقدار پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اس کے بعد آپ کے پاس سونا بچے گا بھی کیا؟ ویسے تو 2008 کے بعد سے سونا نہیں ہے، لیکن اس وقت کی بات ہے، اور بہرحال اب علم آیا ہے، تو بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ کیا اس وقت کا کوئی گناہ تو ان پر نہیں پڑے گا؟ دیکھیے 85 گرام سونا پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 87 گرام 975 ملی گرام اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ اطمینان قلب کے لیے کچھ پیسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک 10 15 20 ہزار 50 ہزار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش اور سہولت دے رکھی ہے آپ صدقہ کر دیجیے۔ ایک اور شخص ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں آگرہ سے بول رہا ہوں سر۔ جی محترم، فرمائیے کیا سوال؟ میرا ایک سوال ہے، جیسے ہم کبھی لوگ جنرل ڈبے کے اندر سفر کرتے ہیں ریل کے اندر، جی اب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جی، تو ہم اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں؟ وہاں پر نہ تو وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے نہ نماز پڑھنے کی جگہ، اور اتنا لمبا سفر ہے کہ ہماری کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو اس کو کس طریقے سے، کیا اشارے سے ادا کر سکتے ہیں یا پھر ساری نمازیں قضا کرنی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کی کال کرنے کا۔ دہلی سے ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ سوال ہے ہمارا۔ وعلیکم السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ابھی کیا نام ہے، یہ مفتی صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی جی جی، فرمائیے۔ ہاں ابھی کیا نام ہے، ایک سوال کا جواب دے رہے تھے آپ، کیا جی نام جی ہے کہ جو مزارات کے بارے میں جو مزارات نکل گیا تھا وہ شرک بتایا تھا آپ نے، جی، تو تھوڑا سا میرے کو یہ روشنی ڈال دیں کہ جہاں مزار دفن کیا ہوا نکل جاتا ہے خدائی کے اندر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے اور کیسے اس کو؟ جی جی جی، اسی موضوع پر وہ سوال تھا اور اسی موضوع پر وہ جواب دیا گیا تھا۔ بہرحال آپ نے کہا ہے، ایک اور مرتبہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ دہلی سے رفعت صاحبہ نے اس سوال کیا ہے مفتی صاحب کہ اگر شوہر مہر کی شکل میں، زمین کی شکل میں مہر کی رقم ادا کرتا ہے اور پھر بعد میں ظاہر ہے وہ زمین پھر اسی کی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ مہر کا واپس لینا نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ زمین اس کی کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک شوہر نے اگر بیوی کو زمین دیا مہر میں تو وہ اس کی ملکیت بیوی کی ملکیت ہے۔ اگر بیوی اس کو گفٹ کر دے رہی ہے یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے شوہر کو دے رہی ہے تو وہ واپس لینا ہوا، یہ بالکل جائز ہو جائے گا، بیوی کو اختیار ہے۔ لیکن اگر شوہر زبردستی لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر کے لیے زبردستی لینا نہ قانوناً جائز ہے نہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر بیوی کے انتقال کے بعد وہ جائیداد شوہر کو بطور میراث کی مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے بطور میراث کو مل رہی ہے، اس نے زبردستی تو واپس نہیں لیا، اس لیے اس کا مہر تو بالکل ادا ہو چکا ہے۔ اب جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے کسی اور سبب سے ہو رہی ہے، تو شکل کیا ہے آپ کے پاس، کس طرح سے وہ ملکیت شوہر کو واپس چلی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ نے نہیں بتایا۔ ایک کالر صف فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ میں کلکتہ سے مجید الدین بول رہا ہوں۔ جی محترم، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال فرائض سے ہے، جو کسی سے شادی، مطلب کسی کا شادی ہوتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے جی، اور مطلب ان کا فادر ابھی حیات میں ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مطلب بیچ والے مطلب فادر کا، تو جو مطلب بچے کو جو فرائض نہیں ملتا اس کا مطلب کیا کام ہے؟ بہرحال سوال آپ کا کچھ ہمیں پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، ایک اور مرتبہ سوال دہرا دیں۔ جیسے اگر میرا، میں اپنا اگزامپل دیتا ہوں، جیسے میرا بچہ ہے جی اور میرا فادر ابھی حیات میں ہے، اگر بیچ میں میرا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو جو فادر کا جو پراپرٹی ہے تو میرا جو بچے کو نہیں ملتا ایسا کچھ ہے تو اس کا جی جی ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ اب آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے، میراث سے متعلق آپ کا سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔
मुफ्ती साहब, इन्हीं के सवाल को ले लेते हैं। कोलकाता से आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इनका सवाल ये है कि अगर किसी शख्स का के लड़के का किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और उसका ऐसे में उसकी औलाद हो, उसका बच्चा मौजूद हो, क्या उस शख्स जिसका इंतकाल हुआ है उसके वालिद की जो मीरास है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें से इस लड़के का भी हिस्सा बनेगा, यानी कि उसका जो पोतरा होता है, क्या उस पोते का भी हिस्सा बनेगा? देखिए, मिरास का जो वसूल है, मिरास जो किसी को मिलती है कराबत की बुनियाद पर मिलती है, जरूरत की बुनियाद पर नहीं मिलती है। मिरास का ये वसूल है कि जो मय्यत से जितना करीब होगा वो मिरास का मुस्तहिक होगा, जो दूर होगा वो महरूम हो जाएगा। अब देखिए, बेटा भी मौजूद है और पोता भी मौजूद, तो जाहिर सी बात है बाप से रिश्तेदारी बेटे की ज्यादा करीब है न कि पोते की, इसीलिए बेटा की मौजूदगी में पोते को मिरास नहीं मिलेगी। अलबत्ता उस पोते को उसके बाप की जो जायदाद है उसमें से उसको पूरा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह दादा को शरीयत की तरफ से ये तरगीब है कि अपने इस मरहूम और यतीम पोते के लिए बाज़ाब्ता वो वसीयत कर जाए, और उसको हक है कि 1/3 तक वो वसीयत कर सकता है। तो 1/3 तक अपने पोते के लिए जो वसीयत कर देगा या कुछ गिफ्ट कर देगा तो पोता उसका मालिक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने वसीयत भी नहीं किया, कुछ गिफ्ट भी नहीं किया, तो उसके मरने के बाद, यानी दादा के मरने के बाद, पोते का कोई हक मौजूद नहीं होता है अगर उसके बेटे वो अभी जिंदा हो। जी, लेकिन इसमें मसला ये जो उनकी बात में समझ में आ रही है वो ये है कि अगर एक शख्स के 3 बेटे हैं और उसमें से एक बेटा फौत हो जाता है, और जो बेटा फौत हो गया है उसकी औलाद है, लेकिन अभी तक उनके यहाँ मीरास की तकसीम नहीं हुई है क्योंकि उनका बाप जिंदा है। अब जाहिर है कि दादा का इंतकाल हो गया तो यहाँ जो प्रॉपर्टी दादा की तकसीम होगी, अब वो जो मरहूम भाई के हिस्से में नहीं आएगी, सिर्फ उसके 2 भाइयों के हिस्से में ही जाएगी और पोतरे को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि अगर मिल्कियत मरने वाले की कुछ मिल्कियत उसमें थी तो उसके वो दादा की मिल्कियत जो है वो तो 2 भाइयों के 2 चचाओं को मिलेगी, पोते को नहीं मिलेगी। अलबत्ता दादा के लिए शरीयत की तरफ से ये तरगीब ये है कि ऐसी सूरत में कि जबकि उसके एक बेटे का इंतकाल पहले हो जाए तो अपने यतीम पोतों के लिए वो वसीयत कर जाए और उसके लिए बाज़ाब्ता कुछ जायदाद को गिफ्ट कर जाए। ये शरीयत की तरफ से उसको तरगीब है। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हम चल रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि आगरा से एक कॉलर ने किया है कि अगर हम ट्रेन में हों, बस में हों और ऐसे में नमाज का वक्त हो जाए तो अगर हमें गुस्ल की भी हाजत हो या फिर समझिए कि वजू की हाजत हो तो कैसे वजू किया जाए, कैसे गुस्ल किया जाए, नंगी भी अगर हो, और अगर सब समझिए कि वजू भी है, गुस्ल भी है, हम किए हुए हों, लेकिन नमाज के लिए वहाँ पढ़ने के लिए जगह ना हो, तो क्या इशारों से भी नमाज हम पढ़ सकते हैं? देखिए, वजू ना हो तो तयम्मुम या तो बस रुकवाइए या आपके पास मिट्टी हो तो उसी पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। बस के दीवारों पर या बस के छत पर तो तयम्मुम करना आपके लिए जायज नहीं होगा, मिट्टी का होना जरूरी है, या आप कहीं से पानी हासिल कीजिए फिर वजू कीजिए। रहा मसला नमाज पढ़ने का, अगर बस रुक सकती है तो रोक के नमाज पढ़ लीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन अगर मुमकिन न हो तो फिर बस में बैठकर आप इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत का आज यहीं पर वक्त ख़त्म होना चाह रहा है और हम आपके भी मशकूर हैं, साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद शौकत कासमी साहब के मशकूर हैं कि आपके सवालात और फिर मुफ्ती साहब ने यहाँ कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दिए हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर कहा गया है, सुना गया है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम राह हिदायत को आपके मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफ़िज़।